अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और खुश होंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे होंगे। आई एम रियली सॉरी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। आने की पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँ, लेकिन कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से आज मैं लेट हो गया। उसके लिए माज़रत, दिल से माज़रत कि मैं आज लेट हो गया। और मेरा कोई अपना एक पर्सनल काम था, ज़रूरी नहीं था इतना, लेकिन करना ज़रूरी भी था, तो उसके लिए माज़रत। अली भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक है? तबीयत आप लोगों की ठीक है? आपका इंतज़ार कर रहे थे। हाउ स्वीट ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बस आप लोग इंतज़ार कर रहे थे ना, इसी वजह से तो देखो लेट होने के बावजूद भी मुझे आना पड़ा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सारी सलामतियाँ आती हैं तो फिर अल्लाह ताला तो मुझे सलामत ही रखेंगे ना वैसे। तो कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम शॉर्ट सी चीज़ पढ़ेंगे। कल के टॉपिक से रिलेटेड तन्हाई के गुनाह का टॉपिक चल रहा था। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। नो, ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं। yesterday you are not upload live video, please upload। दानिश भाई इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है यार, लेक्चर्स डाउनलोड ही नहीं हो रहे, और लैपटॉप से कोशिश की थी तो वहाँ से भी नहीं हो रहे। तो आज मैं किसी दूसरे फ़ोन से इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, ठीक है? मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू मोर माय सिस्टर। अली भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अली भाई कल के रोज़े की फजीलत बताइए। इससे 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, रखना चाहिए। सोते टाइम अल्लाह की बात सुनकर नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ, नींद भी बहुत अच्छी आती है। और यू नो व्हाट, जब इंसान को अल्लाह की बातों की आदत डल जाती है ना, तो इंसान की सारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। ये नहीं कि सिर्फ उसकी रात के लिए ही उसे सुकून मिलता है, उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो एनी हाउ हम टॉपिक पे आते हैं, और क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा आज आधे घंटे की लाइव होगी इंशाल्लाह, खूब सुनिएगा, फ़ायदा होगा। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं कमेंट ऑन करता हूँ, ठीक है? अच्छा, तन्हाई के गुनाहों के बारे में कल हम बात कर रहे थे, जिसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारी ज़िंदगी में 80% जो गुनाह होते हैं वो तन्हाई के गुनाह होते हैं, और ये जो तन्हाई के गुनाह होते हैं ये इतने बड़े डिस्ट्रॉयर साबित होते हैं कि हमारे ईमान को बहुत फास्टली खा जाते हैं, हमें अल्लाह की नज़रों में गिरा देते हैं, हमें ख़ुद से मायूस कर देते हैं, अल्लाह से मायूस कर देते हैं। हमारे ज़मीर इस कदर हमें मलामत कर रहा होता है कि हम अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रहे होते। आज उसी से रिलेटेड एक बात है, एक हदीस और एक कुरान की आयत कि जो हमें मोर हेल्प कर सकती है तन्हाई के गुनाहों से बचाने में। और वो क्या है? अल्लाह ताला सूरह रहमान में एक जगह पर फरमाते हैं, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि और जो शख्स दुनिया में अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरता था, इसके लिए 2 बाग हैं। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिवॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो किताबों में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए, अपने मानने वाले बंदों के लिए, और जो लोग अल्लाह का डर और खौफ और मोहब्बत और बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स अल्लाह के लिए दिल में रखते हैं, तो ऐसे लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ऐसा रिवॉर्ड देंगे कि ना किसी कान ने उनके बारे में सुना, ना किसी आँख ने उनको देखा, और ना किसी दिल में उसका वहम व गुमान तक गुज़रा। तो नो वन नोस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए कौन कौन सी लग्जरी लाइफ तैयार कर रखी है। उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उससे फ़ायदे उठाने के लिए हमें मरना होगा। लेकिन मरना फिर 2 तरह की मौत होती हैं। एक तो वो इंसान भी मरते हैं जो अपनी मनमानी ज़िंदगियां गुजारते हैं,
نفس کے غلام بنتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے حکموں کو فالو کرتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ لوگ بھی مرتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے نفس کی قربانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، اللہ کا یقین دل میں رکھتے ہیں، اپنے اللہ کو اپنے آپ سے دور نہیں جانے دیتے اور نہ ہی خود اللہ سے دور جاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی مرتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ یہ دو طرح کی موتیں انسانوں کو آتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ لگژری لائف ہمیں مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ آپ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتے رہیں، اور اس کا آسان جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے نا اس بات کا تصور اور اس بات کا یقین دل میں بٹھا لیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنے دل کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا رب تم سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اور تمہارے ہر ایکشن پر اس کی نظر ہے، تمہاری ہر سوچ پر اس کی نظر ہے، تمہارے علم پر اس کی نظر ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو ایز اٹ از بلکہ تم سے بھی اچھا کلیئر طریقے کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان اس چیز کی محنت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو انسان تنہائی کے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، یعنی کہ وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں نے اپنے رب کو فیس کرنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنے کیے کی بتانا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، ریزنز بتانی ہے، ساری چیزیں۔ تو اللہ کے سامنے تو انسان نے ہونا ہی اسپیچ لیس ہے۔ جب اگر کوئی انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ اچھا اب نا ہمیں ایک چیز کا یقین یہ بھی نہیں آتا کہ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ان کی ٹانگیں ہم سے بات کریں گے، ان کے کیا کہتے ہیں ہر چیز، مطلب جو ان کے باڈی پارٹس ہیں نا یہ ہم سے بات کریں گے، تو انسان کو یہ لاجک نا سمجھ نہیں آتا، آکورڈ سا لگتا ہے کہ یہ کیسی بات اللہ نے کر دی ہے، حالانکہ یہ اتنا آکورڈ نہیں ہے، اتنا عجیب نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آج اس دنیا میں ہاتھ نہیں بول رہے نا، پیر نہیں بول رہے، تو قیامت کے دن اس کا بولنا اتنا عجیب نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا آپ کے منہ میں جو زبان ہے یہ کیا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے، وہی گوشت جو کہ آپ کے باقی جسم میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے الفاظ ادا کرنے، ہونٹوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے انسان کی آواز کو باتوں میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت زبان سے یہ صلاحیت کھینچ کے ہاتھوں کو بھی تو دے سکتے ہیں، ہاتھوں سے کھینچ کے تمہارے نفس کو بھی تو دے سکتے ہیں، اینی ہاؤ۔ تو یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جب ایک اللہ بیج سے درخت بنا سکتا ہے، جب ایک اللہ پانی کے قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے، جب ایک اللہ انڈے کے اندر سے چوزا پیدا کر سکتا ہے اور مرغی کے اندر انڈا بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ تمہارے ہاتھوں کو یہ صلاحیت بھی دے سکتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ خود یہ گواہی دے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں یہ اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا رہا ہے، اسپیشلی اگر یہ ہاتھ تنہائی میں غلط جگہوں پر استعمال ہو رہے ہیں، غلط خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، حرام طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے رات کے اس لمحے اس پہر یہ کام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر تم زنا کی طرف چلے ہوگے اپنی ٹانگوں کی مدد سے، یا تم نے کسی کا گھر اجاڑنا، برباد کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا یا کسی کو نقصان دینے کے لیے گھر سے سفر کیا ہوگا، دکانوں سے سفر کیا ہوگا، جتنا تم نے سفر کیا ہوگا، تو تمہاری ٹانگیں بولیں گی کہ اللہ یہ اس نیت سے گیا تھا اور اس نے سفر کیا تھا، پھر اس نے وہ کام بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی بولیں گی، تمہارے کان بھی بولیں گے۔ تو دیکھو ہم تنہائیوں میں اپنے باڈی پارٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کتنے گندے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، پھر اپنے دل کی فیلنگز کا دیکھیں آپ کے کتنے گندے ہو جاتے ہیں،
شیطان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کانوں کو کتنے بیڈ طریقے سے یوز کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم الون ہوتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہم بالکل ہی اللہ کے تصور سے جب خالی ہوتے ہیں تو اس کانوں سے کیا کچھ نہیں سنتے. نامحرم کی باتیں سنتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سانگ سنتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری گندی چیزوں کو سنتے ہیں اچھا سمجھ کر وغیرہ وغیرہ. تو یہ کان پھر گواہی دیں گے. اینی ہاؤ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص دنیا میں، شرط یہ ہے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرنا ہوگا، وہ بھی بن دیکھے، کہ جو شخص دنیا میں بن دیکھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اللہ بدلے میں اسے 2 باغ عطا کریں گے. اور یہ دیکھو نا، اگر ہمیں کوئی دنیا میں لالچ دے دینا کہ تم ایسا کرو، تم میرا یہ کام کر لو، تم میرے 10 منٹ کا یہ کام کر لو، میں بدلے میں تمہیں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہاری جاب لگوا دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہیں سرکاری نوکری دلوا دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہیں پروموشن دے دیتا ہوں، میں بدلے میں تمہاری سیلری کو انکریز کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو ہم لالچ میں آ کر وہ کام کر گزرتے ہیں، بھلے ہمارے نفس کو اچھا لگے برا لگے، ہمارے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو آسان ہو، اس میں خون بہانا ہو، اس میں پسینہ بہانا ہو، نفع نقصان کا سوچے بغیر لالچ کو دیکھتے ہیں. اور کوئی اگر ہمیں ریوارڈ دینے کی بات کرتا ہے تو ہم وہ کام کر لیتے ہیں، ایزیلی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح دیکھو یار، جب دنیا کے 6 فٹ کے انسان کی باتوں میں آ سکتے ہو، اور دنیا کے چند سیکنڈ اور 2-4 مہینوں کے لیے اور یا 2-4 سالوں کے نفع کے لیے تم کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہو، یا چلو 60-70 سال کی زندگی کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو تمہارا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے، جو تمہاری زندگی کو انکریز کر دے گا، انفینٹ کر دے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی بنا دے گا، جو تمہیں جنت میں انٹر ہونے کے بعد تمہیں 2 باغ عطا کرے گا. اور بدلے میں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی بھی کام کرو تو اس سے پہلے سوچو کہ کیا یہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں صحیح. اگر تم تنہائی میں ہو، اگر تم بھیڑ میں ہو، اگر تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو، تو اس سے پہلے تھوڑا سا سوچا کرو کہ یہ جس طرح تم سوچتے ہو نا اکثر اوقات لوگوں کا کہ یار میں ایک کام کر تو لوں لیکن اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا، یار میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وجہ سے نہیں کر رہا. مطلب تم سوچتے ہو تبھی جا کے کچھ فیصلہ کرتے ہو. اسی طرح جب کوئی بھی کام کرو نا تو اپنی اس سوچ میں اللہ کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیا کرو. یعنی کہ تھوڑا سا یہ سوچ لیا کرو کہ ٹھیک ہے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا جو کام کو کرنے کی پلاننگز میرے اندر چل رہی ہیں، آیا یہ میرے رب کی نظر میں ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں. ایک کام کو کرنے کے بعد چلو دنیا میں تو میں نام کما لوں گا، چلو دنیا میں مجھے فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا اتنا سوچ لیا کرو کہ اس کام کو کرنے کے بعد کیا میرا رب مجھ سے راضی رہے گا، کیا میرا رب میری تعریف کرے گا، کیا میرا رب مجھے اپریشیٹ کرے گا، یا میں اپنے رب کی نظروں سے خود کو گرا دوں گا، یا میں اپنے رب کی ناراضگی کو مول لوں گا. تو یہ سوچ بھی آپ کو گناہوں سے روک سکتی ہے، اسپیشلی تنہائی کے گناہوں سے. تو جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ بہت آسان اور بہت برے برے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں بدلے میں 2 باغ عطا فرمائے گا، بہت ساری چیزیں عطا فرمائے گا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا کہ اللہ رب العزت اس سے خود محبت کرنے لگ جاتے ہیں. جس کے دل میں اللہ رب العزت یہ چیز دیکھتے ہیں نا کہ یہ انسان دل ہی دل میں میرے لیے تڑپتا ہے، دل ہی دل میں میری کمی کو فیل کرتا ہے. ہاں یہ دنیا میں مصروف ضرور ہے، یہ جاب کرتا ہے، یہ گھر والوں کی رسپانسبلٹیز اٹھاتا ہے. ایک لڑکی ہے بیچاری، صبح اٹھتی ہے، گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، رات تک تھکی ہاری جب وہ بیڈ پہ لیٹتی ہے تو 1-2 دفعہ سوچتی ضرور ہے کہ آج میں نے اللہ کے لیے کچھ کیا نہیں یا مجھ سے ہو نہ سکا. تو ایسی سچویشنز جب اللہ رب العزت کو کسی انسان کے دل میں نظر آتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کے سینے کو قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں. اور جو کنفیوژنز چل رہی ہوتی ہے نا اللہ کے معاملے میں، انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، علم نہیں ہوتا، مشکل لگتا ہے، شیطان زیادہ اللہ سے دور رکھنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان سارے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں.
اپنی رضا کے لیے اسے قبول کر لیتے ہیں. لیکن جو شخص سرے سے ہی اللہ کو سوچتا ہی نہیں ہے, جو شخص صبح آنکھ کھولتے ہی رات کو آنکھ بند کرنے تک صرف اپنے بزنس کو ہی سوچتا ہے, پیسے کو سوچتا ہے, بیوی کو سوچتا ہے, بچوں کو سوچتا ہے, دنیا کی زندگی کو سوچتا ہے, دنیا کے نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کر پریشان اور خوش ہوتا ہے, اور اللہ کے لیے بالکل ٹائم ہی نہیں ہوتا, اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا, اللہ کو پریورٹی سیٹ کرنے کا سوچا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے تڑپتا نہیں ہے, اللہ کو اللہ سے مانگتا نہیں ہے, اللہ کے لیے کچھ سٹرگل نہیں کر رہا, تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پہ چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ ایسے انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے نا کہ اسے اللہ سے دور رہنا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر اللہ رب العزت بھی بے نیاز ہے. اگر تم اللہ سے ہدایت نہیں مانگو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں ہدایت نہیں دیں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا, دنیا ملنے میں اللہ رب العزت ہر کسی کو دے دیتے ہیں. دیکھو نان مسلمز کو کتنی زیادہ دنیا ملی ہوئی ہے. آج جو سپر پاور ہے وہ کس کی ہے؟ نان مسلمز کی ہے. اوکے, اور مسلمان باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن ان کے پاس دنیا قلیل ہے, تھوڑی ہے, غریب زیادہ ہیں, ان کی زندگیاں ویل سیٹلڈ نہیں ہیں, ان کے گھروں میں مسئلے ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دنیا تو مل جاتی ہے ہر کسی کو. بھکاری جو ہوتا ہے نا, بھکاری جو بھیک مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا دیتے ہیں. وہ بھی کہیں رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کھاتا ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا کم اور زیادہ مل جاتی ہے. لیکن یہ جو ایمان ہوتا ہے, ہدایت ہوتی ہے, اللہ کا تعلق ہوتا ہے, یہ انسان کو مانگنا پڑتا ہے. اس کے لیے طلب دل میں پیدا کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آنسو بہانا پڑتے ہیں, اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے دل ہی دل میں کچھ اچھا سوچنا پڑتا ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت کی کمی کو فیل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنا پڑتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی ایسی سنگل اور چھوٹی سی سچویشن بھی اگر کسی انسان کے دل میں ہے اور وہ اللہ سے لنک کر رہی ہے, اللہ سے جا کے میچ ہو رہی ہے, تو اللہ پھر ایسے انسان کو ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت ہدایت سے محروم انہی لوگوں کو کرتے ہیں جن کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر اگر ان کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ہونا تب بھی وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے. جیسے کہ ابو جہل کو دیکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے, سمجھانے والے پیغمبر ہیں, لیکن پھر بھی ہدایت سے محروم رہ گئے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں, نوح علیہ السلام پیغمبر ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, بہت بڑے پیغمبر ہیں, 950 سال تک لوگوں کو صرف اللہ کی طرف بلاتے رہے, اور اپنے بیٹے کو جب اللہ کی طرف بلایا تو بیٹے نے انکار کر دیا. بار بار بلایا, بار بار انکار کر دیا. آخری لمحے میں بھی بلایا بیٹے کو کہ بیٹا اب تو دیکھ لو, تم نے اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا, تمہارا کوئی فرینڈ نہیں بچے گا, تمہارے کوئی مشرک نہیں بچے گا, کوئی بتوں کو ماننے والا نہیں بچے گا. تم ایسا کر لو, اب تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکے ہو, اب تو آ جاؤ کشتی میں, اب تو مان لو اللہ کو, اب تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کو راضی کریں گے یا جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے. اب تو تم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. لیکن تب بھی اس نے یہ کہا تھا کہ نہیں, میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. اینی ہاؤ, وہ اپنے فلسفے جھاڑ رہا تھا, اپنی سوچ پہ چل رہا تھا, اپنی میں اس کے اندر تھی, دنیا سے متاثر تھا, دنیا کے نقشے, دنیا کی طاقتوں سے متاثر تھا, جو بھی تھا. تو اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ اس کا باپ پیغمبر ہے پھر بھی اسے ہدایت نہ دی, اور اسی طرح ان کی بیوی. ٹھیک ہے, تو اس طرح دیکھو پھر اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہ دی, جب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہ دی, جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو ہدایت نہ دی, تو سوچو اگر یہ ہدایت تمہیں مل گئی ہے تو تم کتنے لکی انسان ہو. جو کلمہ پیغمبروں نے لوگوں پر پیش کیا اور انہوں نے پیغمبروں کی زبان سے سنا اور اس کے بعد بھی اس کا اقرار نہ کیا, اس کلمے کو نہ مانا, وہ کلمہ اللہ رب العزت نے آپ کو ماں کی گود میں عطا کر دیا, اور اس کلمے کو آپ کے دل میں اتنا مضبوط کر دیا کہ دنیا کی ساری دولتیں بھی اگر آپ کو دی جائیں تو آپ اس کلمے سے بے وفائی نہیں کریں گے, تیار نہیں ہوں گے, ساری دولتوں کو لات ماریں گے, ہدایت کو کسی قیمت بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے تم پر. اس کے باوجود بھی اگر تم اس ایمان سے فائدہ نہ اٹھا سکو, اس ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا سکو, ایسے اعمال نہ کر سکو جو اللہ کو پسند ہے, ایسی سٹرگل نہ کر سکو جو اللہ کو پسند ہے, تو مجھے بتاؤ تم کتنے 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 زیادہ بدقسمت انسان کہلاؤ گے, اور تم کتنی زیادہ حسرت کرو گے. کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ
جن کے سامنے حق آتا ہے اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں, اس کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے, تو چلو وہ لوگ بھی مر ہی جاتے ہیں. لیکن یار تم تو حق کو مان کر حق کی نہیں مان رہے, تو تم تو ان سے بھی زیادہ بدقسمت ہو. پھر تمہیں تو ایک چیز بہت آسانی سے مل گئی. نوح علیہ السلام کی محنت کو سامنے رکھو کہ ایک اللہ کے تعارف کے لیے اس نے 950 سال لوگوں پر محنت کی تھی, اور 950 سالوں میں 80 85 یا 90 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے. کتنے لاکھوں لوگ محروم تھے ہدایت سے. لیکن تمہیں دیکھو اللہ رب العزت نے پیدا ہی ایسے گھرانے میں کیا جو مسلمان, جو اللہ کو ماننے والے ہیں. تو تمہیں ہدایت کی کتنی بڑی قدر کرنی چاہیے تھی, لیکن تم سے نہیں ہو رہی, مجھ سے نہیں ہو رہی, میرے گھر والوں سے نہیں ہو رہی, میرے دوستوں سے نہیں ہو رہی, میرے معاشرے سے نہیں ہو رہی. ہم بس یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے, یہ کروں گا تو لوگ لفٹ نہیں کروائیں گے, یہ کروں گا تو شادیاں نہیں ہوں گی, یہ کروں گا تو کاروبار نہیں چمکیں گے, وغیرہ 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 وغیرہ. یار 60-70 سال کی پلاننگز کس حد تک پہنچ گئی ہے ہمارے سینوں میں. ہم کتنے زیادہ انسپائر ہو گئے, ہم نے کتنا زیادہ اس دنیا میں مطلب کہ اس دنیا کو مقصد سمجھ لیا ہے. اور وہ آیت جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمارے لیے اتاری, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, وہ لکھی رہ گئی. وہ ہم ڈیلی بیسس پہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں, او جی سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ جنت کا حق ادا ہو جائے گا. ارے یار جنت کے لیے اسٹرگل بھی ہے. او جی سورہ رحمان پڑھا کرو, اس میں اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہے. جی بالکل ہے, لیکن تمہیں کتنا پتہ ہے؟ نہیں پتہ کچھ بھی. تو پڑھتے رہو, رٹتے رہو. پھر یہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک انسان میٹرک پاس کر لیتا ہے رٹ رٹا کر, لیکن جب اس سے 8 کلاس کا کوئی کویسچن پوچھتا ہے نا تو اسے نہیں آتا. ارے یار تمہارے پاس تو 10 کی ڈگری ہے, تمہیں 8 کا کویسچن کیوں نہیں آتا؟ تو وہ آگے سے یہی کہے گا یار نقل کر کے پاس ہوا ہوں. یار بوٹیاں لے کر جاتا تھا, دائیں بائیں سے نظریں دوڑا دوڑا کے بس کویسچن ٹک مار کر کے آ جاتا تھا, پاسنگ مارکس آ گئے تھے. باقی سمجھا تو کچھ بھی نہیں تھا, 8 سال تو ویسے ہی آتا جاتا رہا. تو یار قرآن ہماری زندگیوں میں ہے, قرآن سے بڑی نعمت اس دنیا میں ہے ہی نہیں. قرآن میں اللہ کا تعارف ہے, قرآن میں تمہاری زندگی ہے, قرآن میں اس دنیا کے دھوکے ہیں, قرآن میں غیب کی خبریں ہیں, قرآن میں ٹیکنالوجی ہے, قرآن میں سائنس ہے, قرآن میں میریکلز ہیں. تمہیں اتنی ساری چیزوں کو پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا. تم نے 6 انچ کی اسکرین کو اپنا مقصد بنایا, اس کے فیس بک کے حافظ بن گئے, اس کے یوٹیوب کے عالم بن گئے, اور انسٹاگرام کے جو ہے وہ شوقین بن گئے, ٹک ٹاک کے شوقین بن گئے. بس ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. تو یہ چیز ہوتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اللہ سے تو وہی لوگ ڈریں گے نا کہ جن کے دل میں اللہ ہوگا, جو اللہ کے تعارف سے اور اللہ کی معرفت سے اپنے دل کو منور کر لیں گے. جب مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون, جب مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ رب العزت جو کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, کس حد تک دیکھ رہے ہیں. میں نے جب اس چیز کو کبھی یقین کی نیت سے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا, تو کیا یہ خاک مجھ پر یہ بات اثر کرے گی؟ یہ چیز ہوتی ہے. پھر کیا خاک میری زندگی بدلے گی؟ پھر کیا خاک میرے دل میں اللہ کی معرفت آئے گی, یا اللہ سے میں ڈروں گا, یا اللہ کے لیے میں گناہ چھوڑوں گا, یا اللہ کے لیے میں اپنی زندگی بدلوں گا؟ اللہ کے لیے میں پھر کچھ نہیں کروں گا, بس اللہ کو صرف ثواب کی نیت سے پکاروں گا. اور ہاں جب پریشانیاں آئیں گی یا دکھ ٹوٹیں گے یا کوئی اکیلا کرے گا, تو 2-4 دنوں کے لیے جانماز بچھا کر 2-4 آنسوؤں سے بس اپنی فریادیں اللہ سے کروں گا, جیسے کہ اللہ بس اسی لیے فرض نمازیں چھوڑ کر بس اپنے دکھ درد اللہ کو سناؤں گا. ٹھیک ہے سنانے چاہیے, لیکن یار فرض بھی کچھ چیز ہوتے ہیں, خوف بھی کوئی چیز ہوتا ہے, یقین بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر تمہارا دل اللہ کی یقین سے خالی ہو, خوف سے خالی ہو, محبت سے خالی ہو, تو پھر یار ان یقینوں کے بغیر, ان فیلنگز کے بغیر اگر تم اللہ کو پکارو گے نا, تو تم اللہ کو پکارتے پکارتے بھی بیزار ہو جاؤ گے. یاد رکھنا, پھر تمہیں بجائے اس کے کہ اللہ کو پکارنے کے بعد تمہیں صبر آ جائے, یا تمہیں ایسا فیل ہو کہ میں نے اپنے رب کے سامنے معاملہ رکھ دیا ہے, اب وہ میرا فیصلہ کرے گا, تم اللہ کے ساتھ بھی جلد بازی کرو گے, اور تم اللہ سے مایوس ہو جاؤ گے کہ یار میں نے اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہوں, کب سے کر رہا ہوں, قبول ہی نہیں ہو رہی. پھر تم ایسے کوسچنز کی طرف چلے جاؤ گے
ان راستوں کی طرف تم چلے جاؤ گے. شیطان تمہیں پھر ایک طرف سے تم سے دعائیں کروائے گا اللہ سے کہ اللہ سے دعا کرو, دیکھو تم تو اکیلے ہو گئے ہو, دیکھو لوگوں نے تمہیں ہرٹ کر دیا, دیکھو تم ٹوٹ چکے ہو, دیکھو تم تنہا ہو چکے ہو, دیکھو تم پر کتنے بڑے بڑے ظلم ہو گئے, اب جاؤ اللہ کے پاس. پھر تمہیں سارا سال اللہ کی یاد نہیں آئے گی, لیکن جب ایسی سچویشن تم پہ آئے گی تو پھر تم اللہ سے رو رو کے دعائیں کرو گے. اور جب یہ دعائیں کرو گے تو پھر تمہارے اندر جلد بازی بھی ہوگی. پھر تم یہ چاہو گے کہ میرا مسئلہ بس 2 دنوں میں حل ہو. اگر 2 دنوں میں حل نہ ہوا تو میں نے خالق کے گلے مخلوق سے سٹارٹ کر دینے اور مخلوق کے گلے خالق سے سٹارٹ کر دینے. پھر تم اپنے آپ کو کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پہ سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے. اگر تمہارے دل میں اللہ کا یقین نہیں ہے, اگر تمہارے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے, اگر تمہارے دل میں اللہ کی معرفت نہیں ہے, تو پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعائیں کرو گے, 2-4 عبادتیں بھی دکھ اور غم کی سچویشن میں کرو گے, لیکن تمہیں نہ وہ عبادتیں محسوس ہوں گی, نہ وہ دعائیں محسوس ہوں گی. تم بس تنگ آ جاؤ گے, بیزار ہو جاؤ گے, اور 2-4 دن کی محنت اور فلسفے اور آنسوؤں کے بعد تمہارا ریلیشن پھر سے اللہ سے ٹوٹ جائے گا. تو اللہ سے اسٹرانگ ریلیشن کریٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کو جانو, تم اللہ رب العزت کو پڑھو اور دل سے پڑھو, اور پھر پڑھنے کے بعد یقین کرو. اور کہاں سے تمہیں اللہ کی انفارمیشن ملے گی؟ قرآن سے. کیونکہ دنیا کی کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت جیسے چھپے خزانے تک نہیں پہنچ سکتی. دنیا کے پاس اللہ کا علم نہیں ہے. اللہ کا علم اتنا ہی اس دنیا کے پاس ہے جتنا اللہ نے اس دنیا کو دیا ہے, اور وہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, سبح للہ ما فی السماوات والارض, میں وہ ہوں, میں ایسا ہوں کہ جس کی تعریف, جس کی تسبیح, جس کی عبادات, جس کا خوف, جس سے محبت دنیا اور آسمان کی ساری مخلوق, جتنی بھی چیزیں ہیں, سب کرتی ہیں. الذی خلق 7 سماوات, میں ہوں وہ جس نے 7 آسمان بنائے. الحمدللہ رب العالمین, میں ہوں وہ کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں, جو تعریفوں کا لائق ہے. لا الہ الا اللہ, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے, کسی کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے سامنے ماتھا ٹھیکا جائے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائے. میں ہوں وہ کہ جس سے ڈرا جائے. ہاں, تو اللہ تعالیٰ تو اپنی تعریف کروا رہے ہیں, تعارف کروا رہے ہیں, لیکن میں اور تم, سلمان خان سے فرصت ملے تو اللہ کو جانے نا, کترینہ کیف سے فرصت ملے تو اللہ کو جانے, BTS آرمی سے فرصت ملے تو اللہ کو جانے. سوشل میڈیا پہ یہ جو نئے سوشلے لوگ چھوڑ رہے ہیں, اور یہ جو اپنے آپ سے لوگ لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, گاڑیاں دکھا کر, لکس دکھا کر, ننگے جسم دکھا کر, پیسے دکھا کر, بلو ٹکس دکھا کر, فالوورز دکھا کر, میں ان سے متاثر ہونا چھوڑوں تو میں اللہ کی طرف جاؤں نا. میں ان مٹیریل سے نکلوں تو میں اللہ کی طرف جاؤں نا. یہ دنیا تو مجھے قید کر چکی ہے ہر طرف سے. گاڑی بنگلے کی محنتوں سے نکلتا ہوں تو سوشل میڈیا پکڑ لیتی ہے, سوشل میڈیا سے تھوڑا سا فری ٹائم ملتا ہے تو لوگوں کی فکریں پکڑ لیتے ہیں, لوگوں کی فکروں سے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو اولاد, ماں باپ اور خاندانی نظام پکڑ لیتا ہے, خاندانی نظام سے تھوڑا سا فرصت ملتی ہے, ٹائم ملتا ہے تو ہم نے ناولز پڑھنے ہوتے ہیں, ناول سے تھوڑا سا فری ہوتے ہیں تو پھر موبائل یوز کرنا ہوتا ہے, موبائل سے تھوڑا سا فری ہو تو پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی منتیں کرنی ہوتی ہیں, ان کے سامنے خود کو ذلیل کرنا ہوتا ہے, اور اللہ کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا ہوتا ہے. اینی ہاؤ, ان ساری چیزوں, ان ساری ایکٹیویٹیز سے ہمیں فرصت ملے تو ہم 5-10 منٹ جا کے کہیں پراپر طریقے کے ساتھ وضو کر کے جا نماز بچھا کے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو پڑھے نا. جب دنیا اتنی رنگین بن گئی ہے اور اتنی رنگین چیزیں جب میرے سامنے آئیں گی اور اتنی آسان طریقے سے میرے سامنے آئے گی, تو میں کوئی پاگل ہوں جو میں عبادات کی طرف جاؤں جو بورنگ ہے, جس کا کوئی فائدہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا. نماز پڑھتے ہیں, کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا. نماز پڑھنے کے بجائے اگر یہی 5 منٹ میں کسی کی منتیں کر لوں, کسی کو متاثر کرنے کے لیے یا کسی کو امپریس کرنے کے لیے 2-4 لائنیں اس پہ مار دوں, تو اگلی بندی ساری عزت ہاتھ میں لا کر میرے سامنے پیش کر دے.
تو ظاہری سی بات ہے جس کی آنکھ ظاہری ہوتی ہے، جو دنیا سے متاثر ہوتا ہے، پھر تو وہ اسی چیز کی طرف جائے گا، اسی چیز کی سٹرگل کرے گا جس کا فائدہ اسے ایک دم یعنی فوراً سے آتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو ہم مٹیریلسٹک لوگ ہیں، ہمیں غیبی باتیں سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت ہم نے دیکھی نہیں، کنفیوز ہیں، پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے بھی کہ نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ شیطان نے ہمیں اس قدر کنفیوز کر دیا، اور ہمارے دلوں کے اندر وہ قیمتی ایمان، ہمارے دلوں کے اندر وہ قیمتی اللہ کی یاد، ہمارے دلوں کے اندر وہ اسلام کے لیے لڑنا، اسلام کو فالو کرنا، اسلام کے لیے اپنی جان تک دے دینا، ایسے جذبے نکال کے باہر پھینک دیے۔ اب میرے دل میں صرف دنیا کی محبت رہ گئی، اب میرے دل میں صرف اور صرف لوگوں کی پرواہ رہ گئی، اب میرے دل میں صرف اور صرف لوگوں کا خوف ہے، اور دنیا ہاتھ سے چلے جانے کا غم ہے، اور دو چار چیزیں ہیں، دو چار چہرے ہیں، دو چار رشتے ہیں جس میں نے جینا ہے، اور انہی میں نے جی کے مر جانا ہے۔ پھر واللہ عالم میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ میرا کیا فیصلہ کرے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرنے سے پہلے تیاری کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر میں اور تم تیاری کے بغیر چلے گئے نا، دیکھو نا، ہم کسی کی شادی پہ بھی جاتے ہیں نا تو تیار ہو کے جاتے ہیں، منہ ہاتھ دھوئے بغیر کسی شادی میں جانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو کہ 5-10 منٹ کا ملنا جلنا ہوتا ہے، گھنٹے آدھے گھنٹے کا گیم ہوتا ہے، کھانا پینا کر کے واپس آنا ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے کی فکریں ہمیں کتنا تیار کرواتی ہیں، ہمارے ڈریس تک چینج کروا دیتی ہے، ہاں، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے لکس کو تھوڑا سا نکھاریں، اور گھنٹے 2 گھنٹے کی سٹرگل ہم کرتے ہیں، پارلرز جاتے ہیں، خود کا میک اپ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں شادی میں اپنے، اور یہ میک اپ، اس میک اپ کے پیچھے ہزاروں کمزوریاں چھپی ہوتی ہے، ہزاروں غم چھپے ہوتے ہیں، ہزاروں گناہ چھپے ہوتے ہیں، اور اس سے صرف لوگوں کو خوش کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم ایسی جگہ جہاں پر ہم نے گھنٹہ آدھے گھنٹے کے لیے جانا ہو، جہاں پر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو یا کھانا پینا ہو، تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں۔ تو یار سوچو، جس رب کا سامنا تم نے کرنا ہے، جس رب نے تمہیں بنایا، جس رب نے تمہیں سب کچھ دیا، اور اس رب کے پاس تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو، تو تم یہاں سے کوئی تیاری کر کے نہیں جاؤ گے۔ یہ 60-70 سال کی جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ تیاری کے لیے تو دی ہے کہ ہر دن تم اپنے آپ کو نکھارو اعمال سے، ہر دن تم اپنے آپ پر محنت کر کے اپنی کمی کوتاہیوں کو فل کرو، پورا کرو، جو غلطی پرسوں ہو گئی، کل ہو گئی، آج اسے نہ کرو۔ اسی محنت کے لیے تمہیں یہ زندگی دی تھی، تاکہ تم اس قابل بنو کہ اللہ سے مل سکو۔ لیٹ سپوز اگر تمہاری زندگی کی ایک مووی بنائی جائے جس میں تمہارے وہ چھپے ہوئے راز بھی لوگوں کو دکھائے جائیں، تمہارے وہ کام جو تم چھپ چھپا کے کرتے ہو اسے بھی ریکارڈ کیا جائے، اور تمہارے دل کے گندے ارادے بھی وہاں پر شو کیے جائیں، جیسے کہ موویز میں ہوتے ہیں اکثر۔ اگر تمہاری زندگی کی ایک فلم بنائی جائے اور 10 لوگوں کو وہ دکھائی جائے، تو کیا تم یہ چاہو گے کہ تم وہ اعمال جو تم لوگوں سے چھپ چھپ کے کرتے ہو وہ بھی یہ لوگ دیکھ لیں، کہ جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے یہ بھی میرے گندے اعمال دیکھ لیں؟ نہیں چاہو گے نا۔ تو دیکھو، اگر تم لوگوں کے لیے نہیں چاہ سکتے تو اللہ کے لیے کیسے چاہ سکتے ہو کہ تم تنہائی میں گناہ کرو، تم دل میں برے ارادے رکھو، تم اپنی سوچ کو گندا کرو، تم اپنی تنہائی کو گناہوں سے کیوں گندا کرتے ہو؟ تو یار توبہ کرو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بن دیکھے دنیا کی زندگی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس انسان کو اس سوچ نے تبدیل کر دیا، جس غافل شخص کی غفلت کو اس بات نے دور کر دیا، جس گناہگار کے گناہوں سے توبہ کی وجہ یہ بات بن گئی کہ یار میں نے کل اللہ کو فیس کرنا ہے، یار میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یار میں نے اللہ کو کل منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 باغ ہوں گے، اور پھر وہ کیسے ہوں گے؟ کم سے کم دنیا سے تو اچھے ہوں گے، اور ایک دفعہ نہیں،
اگر دنیا کو، ساری دنیا کو، اپنے گھر کو نہیں، اپنے محلے کو نہیں، یا وہ جگہ جو صرف تمہیں اچھی لگتی ہے، سوئٹزرلینڈ یہ نہیں، ساری دنیا اور ساری دنیا کی جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، ان کو اربوں ٹائم ملٹی پلائی کرو، تب بھی جا کے جنت کے ایک باغ کا مقابلہ نہیں ہوگا، ایک درخت کا مقابلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تمہیں صرف اتنی سی سٹرگل پر کہ تم اپنے آپ کو بدل دو، تم تنہائی کے گناہوں کو چھوڑ دو، تم اللہ سے ڈر جاؤ، یہ جتنی زندگی تمہاری بچی ہے یہ اللہ کے نام کر دو اور اچھے طریقے سے زندگی کو گزارو. اللہ رب العزت تمہیں اتنا بڑا ریوارڈ دینے والے. اب اگر تمہیں یقین ہوگا کہ ہاں یار اللہ دیں گے، تب جا کے یہ بات تمہارے دل پر اثر کرے گی. نہیں تو پتہ ہے شیطان تمہیں کیا سمجھائے گا؟ او نہیں یار تم کہاں اس لائق بن سکتے ہو. اچھا اگر تم اس لائق نہیں بن سکتے تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ قرآن میرے لیے نہیں ہے، پھر یہ بھی کہہ دو کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں. تو جب تم یہ مانتے ہو نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، تو قرآن ہی میں یہ بات لکھی ہے اور تم اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے ہو تو تم بھی ویسا بن سکتے ہو، تم بھی اللہ سے یہ ساری چیزیں لے سکتے ہو. یہ شیطان نے تمہیں صرف اللہ کی عطاؤں سے محروم رکھا ہوا ہے جو اس کا کام ہے. تو تم نے یقین اللہ پہ کرنا ہے، شیطان پہ نہیں کرنا. یہ نا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں شیطان تمہارے مائنڈ میں ڈالتا ہے. کیسے ہوگا، کب ہوگا، کون کرے گا، یہ اللہ پہ چھوڑ دو. اور تمہیں یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. جب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ دوں گا تو بس پھر دے گا. یہ نا والی چیز اور مشکل لگنے والی چیز اور یہ آکورڈ لگنے والی چیز یہ نہیں آنی چاہیے تھی دل میں. لیکن ایمان کمزور ہے، شیطان سے زیادہ متاثر ہے، شیطان کی باتوں پر زیادہ یقین آتا ہے. جیسے کہ شیطان کہتا ہے کہ اوہ ہو تم سے تو گناہ ہو گیا، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ہم یقین کر لیتے ہیں، اسی لیے تو توبہ نہیں کرتے، اسی لیے تو مایوس ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو لوگوں سے کویسچنز کرتے ہیں جاننے کے باوجود کہ اللہ غفور و رحیم ہے کہ یار میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یقین نہیں ہوتا اللہ پر. شیطان پر یقین آ جاتا ہے کہ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اس گناہ کے بعد توبہ شوبہ نہیں ہے، تمہارے پاس 10 دفعہ توبہ کا آپشن تھا، تم 10 دفعہ گناہ کر چکے، اب 11ویں دفعہ تمہارے پاس توبہ کا آپشن نہیں رہا. حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے آخری سانس تک میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. جب جب تم مجھ سے سچی توبہ کرو گے میں تب معاف کرتا جاؤں گا. اب اللہ کی اس بات پہ یقین نہیں ہے، لیکن شیطان اگر بتا دے نا کہ نہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ نا والی جو سوچ ہوتی ہے نا اللہ کی رحمت کو لے کر، یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. مایوس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، دور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پھر سے تم یہ گناہ کرو. تو شیطان پر زیادہ یقین ہے ہمیں. اب دیکھو نا بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تنہائی میں شیطان گناہ کرواتا ہے. اور عقل کے اندھے، تو شیطان کو اتنا پاورفل سمجھ لیا تم نے کہ وہ تم سے، یعنی تم اشرف المخلوق، شیطان تو اشرف المخلوق نہیں ہے. اشرف المخلوق کسے کہتے ہیں؟ ایک بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے انڈر سارے لوگ ہوں، جس کا حکم پوری دنیا پر چلے. تو تم اشرف المخلوق ہو اور تم ہی اپنی وزیروں سے ڈر رہے ہو، اپنے ایڈوائزر سے ڈر رہے ہو، تو پھر تمہارے بادشاہ ہونے کا حق تم خود ہی نہیں نبھا رہے. تو شیطان کو تم کہتے ہو کہ یار جو شیطان گناہ کروا لیتا ہے تنہائی میں. اچھا، اور وہ رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، جس کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، جس سچویشن میں بھی ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں. تو کیا تنہائی میں یہ چیز سمجھتا ہے کہ شیطان ساتھ ہے اس لیے گناہ کروا لیتا ہے اور اللہ ساتھ نہیں ہے اور اللہ تجھے گناہوں سے بچا نہیں سکتے؟ ایکچولی میں اللہ رب العزت تیری سوچ پر تجھے چھوڑ دیتے ہیں، تیری چوائس پہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں. شیطان آئے گا تجھے گمراہ کرنے کے بہانے بتائے گا تنہائی میں، لیکن ساتھ تیرے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہوگا. اللہ کے محافظ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے جو تیرے ڈیسیجن کو دیکھیں گے، جو تیرے فیصلے کو دیکھیں گے کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے، تو بچنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتا ہے. تو پھر اگر دل کی گہرائیوں سے تو یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میں نے بچنا ہے تو پھر تجھے بچا لیا جاتا ہے. لیکن اگر تو یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ نہیں بچنا مشکل ہے، نہیں کر سکتا، نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں تجھے اپنے حال پہ اور پھر شیطان کا کام تو آسان کر دیتا ہے. تو اینی ہاؤ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہے تجھے تنہائی میں، لیکن تنہائی میں یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ شیطان گناہ کروا لیتا ہے.
یعنی تو شیطان کو پاورفل سمجھتا اور اللہ رب العزت کو کچھ نہیں سمجھتا. شیطان کے پاس تو اسے یہ اختیار دے رہا ہے کہ وہ تجھے گمراہ کرے, لیکن اللہ رب العزت کے پاس یہ طاقت, یہ اختیار نہیں ہے کہ تجھے گناہوں سے بچا سکے. ایکچولی میں تیرا بلیف جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہوا ہے, تیرا تھوڑا سا ڈسمس ہوا ہے. تو اپنے بلیف کو تھوڑا سا اسٹرانگ کر, تو اپنے آپ کو 100% اللہ کو سونپ دے, تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے, اس کی پریکٹس کر. تو اللہ کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر جھکا, بھلے تیرا نفس چاہے نہ چاہے, بھلے تیری عقل تسلیم کرے نہ کرے, پھر دیکھ تو کیسے کیسے فیصلے کرتا ہے. اوکے, تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے اس دنیا کی زندگی میں ڈرتے ہیں, اور ان کو یہ ڈر گناہوں سے بچا لیتا ہے, بے حیائیوں سے بچا لیتا ہے, اور ان کی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے. جب انسان بے حیائیوں سے بھی بچ گیا, گناہوں سے بھی بچ گیا, زندگی کو ضائع کرنے سے بھی بچ گیا, تو دوسرا آپشن تو اس کے پاس نیکیاں ہی رہ جاتی ہیں, اللہ ہی رہ جاتا ہے, آخرت ہی رہ جاتی ہے. تو آٹومیٹکلی دل وہاں کھینچا چلا جاتا ہے. تو بس جی, اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تنہائی کے گناہ جس کو چھوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے, کل بھی اس پہ بات ہوئی, آج بھی اس پہ بات ہوئی, کل بھی انشاءاللہ تنہائی ہی کے گناہوں پہ بات ہوگی, کیونکہ جب تک ہم ہمارے دلوں میں یہ بات جڑیں مضبوط نہ کر لے کہ ہم نے پہلی فرصت میں, پہلی پریکٹس میں دل سے اس چیز کی سٹرگل کرنی ہے کہ خود کو تنہائی کے گناہوں سے آزاد کرنا ہے, اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے. اور کل میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں گا کہ اس کے بعد تو آپ کے دلوں میں تنہائی کے گناہوں کو کرنے کی خوف ڈیفینیٹلی پیدا ہو جائے گا, اگر تم ایمان والے ہوئے, اگر تو تم اپنے آپ کو واقعی ہی گناہوں سے بچانا چاہ رہے ہو. اینی ہاؤ, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذو القوة المتین یا راحم المساکین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے تمام جہانوں کو پالنے والے, دیکھنے والے, سننے والے, جاننے والے, اے رب ہمیں معاف فرما. اے وہ ذات جو اپنی صفات میں کامل ہے, جو اپنی ذات میں کامل ہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے, اے وہ ذات جس سے ڈرا جائے, اے وہ ذات جس کی فرمانبرداری کی جائے, اے وہ ذات جو اکیلا ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کی تمام تعریفیں ہیں, جس کا اختیار پوری دنیا, پوری کائنات پر ہے, جو جب جو چاہے کر سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, جو کمزوروں کا سہارا, بے سہاروں کا سہارا ہے. یا رب کریم, ہم تیرے کمزور سے بندے, گناہگار بندے, غافل بندے, لا علم لا شعور بندے, تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں, اور ان گناہوں سے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اللہ تنہائی کے گناہ انسان کے سارے اعمال کو کھا جاتی ہیں. اللہ تنہائی کے گناہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہیں. اللہ تنہائی کے گناہ انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہے. اللہ ہم ہو چکے دور, اللہ ہماری نیکیاں میں بھی ساری ضائع ہو گئی ہوں تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ ہمیں ان گناہوں کے شوق سے آزاد کر دے, ان گناہوں کی لذتوں سے آزاد کر دے, ان گناہوں کی نحوست سے آزاد کر دے. اے اللہ, اگر کوئی شخص کسی بھی گناہ کا عادی بن چکا ہے, اس کے لیے وہ گناہ چھوڑنا مشکل ہے, لیکن اے اللہ تیرے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے. اے اللہ, تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ, جتنے بھی مسلمان تنہائیوں کو خراب کر رہے ہیں, تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں, اے اللہ ان کے دل میں اپنا ڈر, اپنا خوف, اپنی محبت ڈال دے. یا رب کریم ہمارے دلوں کو بدل دے. یا رب کریم ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ, ہم نے آج تک جتنا تجھے ناراض کیا اس کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ, آج تک جتنی تیری نافرمانی کی ہے, اپنے آپ کو نقصان پہنچایا, اپنے اوپر ظلم کیا, اپنے حق میں اے اللہ ناانصافی کی, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو تو بے نیاز ہے, اے اللہ تو تو احد ہے, تو تو صمد ہے. اے اللہ, ہمیں تو اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے.
یا رب کریم آج اس دنیا میں زندہ رہتے رہتے ہی تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے، ان کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں، یا رب کریم ان کے دلوں کو گناہوں سے موڑ دے، گناہوں سے پھیر دے، شیطان کی عبادت سے پھیر دے، شیطان کو دشمن اور تجھے اپنا دوست سمجھ کر تیری عبادت اور شیطان کی نافرمانی کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جس مسئلے کو لے کر پریشان ہے، اللہ اس مسئلے کو تو حل فرما۔ جو جس بیماری کو لے کر اے اللہ پریشان ہے، بیماریوں میں ہے، اس بیماری کو دور فرما۔ یا رب کریم سب سے بڑا گھاٹا تجھے کھو دینا اور سب سے بڑا فائدہ تجھے پا لینا۔ اے اللہ ہمیں اس گھاٹے سے بچا اور یہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہے، یا جو لوگ تجھ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور تو ان کی کوششوں سے راضی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچا جن سے تو ناراض ہے اور جو تجھے ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو ان سے ناراض ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دوزخ میں لے جانے والے اعمال سے دور کر دے۔ یا رب کریم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے، ان کو پڑھ کر، ان کی جیسی زندگی اور انہوں نے جو بتائی ہے زندگی، اس کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری موت ایسی حالت میں لانا کہ جس حال میں تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو تب تک ہمیں موت کی کیفیتوں سے نہ گزارنا۔ اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد اپنی بارگاہ میں اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا، حشر کی سختیوں سے بچا لینا، اور ایک برے فیصلے یعنی کہ میرے حق میں جو برا ثابت ہوگا یا جہنم، ہمارے حق میں جو برا ثابت ہوگا اللہ اس سے بچا لینا۔ یا رب کریم جس طرح آج تک آپ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا اور اے اللہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، اسی طرح اے اللہ چھپ چھپا کر سارے گناہوں کو معاف کر دے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنا تعلق عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرما، ہمارے دل میں ایمان کے جذبے اجاگر فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اوکے گائز، تھینک یو سو مچ۔ آپ لوگوں نے اس وقت بھی ٹائم دیا، ویٹ کیا، آپ لوگوں کے اس خلوص کی میں دل سے شکر گزاری کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس طلب کو برقرار رکھے، اللہ رب العزت آپ کے ان حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دے، اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو اپنی یاد سے جوڑے رکھے۔ میں ذریعہ ہوں، دوسرا ذریعہ ہے، کوئی اور ذریعہ ہے، جو بھی ہے، بس اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی یاد سے، اپنی محبت سے، اپنے ذکر سے جوڑے رکھے۔ اسی سے زندگیاں قیمتی بنتی ہیں، اسی سے علم عمل میں آتا ہے، اور اسی سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھا کریں، اللہ کو بھلایا مت کریں۔ زندگی میں چلتے ہوئے لمحوں میں، رات اور دن کے کسی لمحے میں، کسی ٹائم پیریڈ میں اللہ کے لیے کچھ وقت مختص کیا کریں جس میں آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حوالے ہو جائیں، اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں اور اللہ سے خوب باتیں کرنے کی عادت ڈلوائیں خود کو۔ اللہ کے سامنے اپنے مسئلے رکھیں اور پھر مسئلے رکھنے کے بعد اللہ کے فیصلوں کا انتظار کریں، اللہ سے اپنی خواہشیں مانگیں اور پھر اللہ کی عطاؤں کا انتظار کریں، اللہ سے اپنی وشز پوری کروائیں، پھر وہ جو پوری کر دے اس پر الحمدللہ کہا کریں، اور جو نہ پوری کرے اس میں اپنی بہتری سمجھا کریں۔ اپنے اللہ کو اپنا ہم سفر بنائیں، اپنے اللہ کو اپنی محبت بنائیں، اپنے اللہ کو اپنا مشن، اپنا ویژن، اپنی ٹاپ پریورٹی بنائیں، اپنے اللہ ہی کے سہارے اپنا جینا شروع کریں۔ اللہ کو پہلے رکھیں، دنیا کو بعد میں رکھیں، اللہ کو پہلے رکھیں، خواہشات کو بعد میں رکھیں۔ جو خواہشیں تمہارے رب سے ٹکراتی ہیں ان خواہشوں کو دور کرو، جو نفس تمہیں اللہ سے دور کرے ایسے نفس پر قدم رکھو اللہ کی رضا کے لیے، اسے کچلو، اس کو کچلنے کی محنت کرو۔ یہ 60-70 سال کی زندگی تمہیں اسی لیے دی تھی، اسی محنت کے لیے دی تھی، باقی ساری تمہاری ضروریات ہیں، لہٰذا ضروریات میں لگ کر اپنی زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہو جانا۔ شیطان یہی سٹرگل کرے گا اور اس سے شیطان کی جیت اور تمہاری ہار ہوگی، اور یاد رکھنا اللہ بے نیاز ہے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو کل ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ سب سے جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ایک بات کہوں گا کہ آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ میں آپ سب کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں، جو بھی مجھے جہاں سے سن رہا ہے اللہ کے لیے سن رہا ہے، میں اس نیت اس خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ جو بھی مجھے وقت دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے، میں اس وقت کو ایز اے امانت استعمال کرتا ہوں، ایز اے امانت سمجھتا ہوں، اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو خالص رکھے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس ریزن کی وجہ سے کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے آپس میں جو محبت رکھی، تعلق رکھا، وہ اللہ کے لیے رکھا۔ تو بہت ساری عزت میری طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ بس پریشان نہ ہوا کریں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں۔ دیکھیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، آپ کی نیگیٹیویٹیز، لوگوں کا ظلم، جتنا آپ ان چیزوں کو سوچیں گے آپ کے قیمتی لمحات اتنے ہی ضائع ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے نا تو وہ 10-20 منٹ برا بھلا کہہ کر چلا جاتا ہے اور وہ خود بھول جاتا ہے۔ پھر تم جو اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو اپنے اوپر، وہ یہ کرتے ہو کہ اس کے چلے جانے کے بعد، اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی تم سارا دن یہ سوچتے ہو کہ اس انسان نے یہ بات کیوں کی، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، جس کی وجہ سے تمہارا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر تم یہ سوچ کل بھی شفٹ کر دو، کل پر بھی شفٹ کر دو، تو پھر تمہارا کل بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم مہینہ بیٹھ کر ایک ہی سوچ کو سوچتے رہو گے تو تمہارا ایک مہینہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا دیکھو، انسان ہو، ایک آزمائش سے تمہارا گزرنا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، یہاں پر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ تو برائیاں ڈیفینیٹلی تمہیں ٹارچر کریں گی، برائیاں ڈیفینیٹلی تمہیں ہرٹ کریں گی، برے لوگ ڈیفینیٹلی تمہیں ذلیل کریں گے، تم پر ظلم کریں گے، تو ہونے دو، کرنے دو، سوچو مت، بس اتنا ہی ان کو ڈیل کرو، اتنا ہی سوچو جب تک وہ تمہارے چہرے کے سامنے ہو، یا جب تک وہ تمہیں باتیں سنا رہے ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد، اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھول جایا کرو سب کچھ۔ ایک نئی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بیزی کر لیا کرو، ایک نئی سوچ میں اپنے آپ کو مصروف کر دیا کرو۔ نیگیٹو چیزوں کو جتنا سوچو گے اتنا ہی تمہارا وقت برباد ہوگا، اور اتنے ہی زیادہ تمہاری زندگی سے گلے شکوے بڑھ جائیں گے۔ تمہاری زندگی میں جو بھی مسئلے ہیں چلنے دو، جو بھی پرابلم ہے چلنے دو، دیکھتے ہیں کہاں تک لے کر جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کتنا توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں تمہاری ہمت، تمہارے حوصلوں کو کتنا پست کرتے ہیں یہ لوگ، یہ آزمائشیں، یہ دنیا، یہ جاب کا نہ ہونا، یہ شادی کا نہ ہونا، یہ لوگوں کے دھکے، یہ لوگوں کی گالیاں، یہ لوگوں کی نیگیٹو تھاٹس، لوگوں کی غیبتیں۔ چھوڑو ان چیزوں کو، اپنا ایک مشن بناؤ، اپنا ایک ویژن بناؤ، اور اس مشن میں اس حد تک لگ جاؤ کہ یہ باقی سارے مسئلے تمہیں چھوٹے لگے، فضول لگے، یار ٹھیک ہے لوگوں کا کام ہی ہے، ہاں بس ٹھیک ہے دنیا ہے نا، پریشان تو ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ڈیل کرو زندگی کو۔ اگر تم نے اس طرح ڈیل کرنا سٹارٹ نہ کیا زندگی کو، تو دیکھو جیسے ایک سوچ نے تمہارے ایک مہینے کو ضائع کر دیا، ایک چیز نے، 2-4 چیزوں نے جو کہ تمہیں میسر نہیں ہے، اور اس کے میسر نہ ہونے کی سوچ نے تمہیں کتنا برباد کر دیا۔ تمہارا سال ضائع ہو گیا، تمہارا علم جاتا رہا، تمہارا شعور ضائع ہو گیا، لوگوں سے تمہارا کنیکشن کمزور ہو گیا، لوگوں سے تمہارا بات کرنا کمزور ہو گیا، تو تمہیں پھر یہ ساری چیزیں ایسا ہی بنائیں گی، ٹھیک ہے؟ تم ایک انسان ہو، تمہارا اپنے اوپر اختیار ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے اپنی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے، تو تم بھی اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ کسی مسئلے کو بڑا مسئلہ مت سمجھو، کسی پرابلم کو بڑی پرابلم مت کہا کرو، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو۔ اگر آج کے دن تمہیں کھانا نہ ملا نا، اور یہ کھانا نہ ملنا تمہارا سٹریس بن گیا، تم گلے شکوے کر رہے ہو، بھوک سے تمہارا برا حال ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو 3 دن سے کچھ نہیں کھا رہے، اور ان کے درد کو فیل کرو، اور ان کے درد کو فیل کرنے کے بعد اپنے گلے شکووں کو ختم کر دیا کرو۔ اگر تم جاب لیس ہو، تمہیں جاب نہیں مل رہی، اور گھر کے رینٹ بھی تمہارے اوپر آ گئے،
اس کے علاوہ تمہارے بلز بھی تم نے پے کرنے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی تمہیں سننی پڑ رہی ہیں، تو یہ چیز تمہیں کھا رہی ہے اندر ہی اندر سے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جن کے گھر ہی نہیں ہے، جن کو جب وہ سڑک پر سوتے ہیں تو سڑک پر صفائی کرنے والا ان کو اٹھا دیتا ہے، جب کسی دکان کے سامنے سوتے ہیں تو دکان کا آنر انہیں ان کی نیند ڈسٹرب کر دیتا ہے. یعنی جو چلتے پھرتے اذیتوں میں ہوتے ہیں، تم ان کے درد کو فیل کرو تو تمہیں تمہاری پرابلم ہلکی لگے گی. اس کے علاوہ اگر تم نے شادی کی اپنی مرضی سے اور تمہیں 1-2 سال بعد طلاق ہو جاتی ہے، اور تم بیٹھ کے یہ سوچتے ہو یا یہ سوچتی ہو کہ یار میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، ان کے گھر والوں کا انٹرفیئر تھا، میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی ہو گئی، اور یہ غم تمہیں کھایا جا رہا ہے، یہ سوچ تمہیں آگے سروائیو نہیں کرنے دے رہی، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کرو جن کو شادی کی پہلی رات ہی جوانی میں رخصت کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ، اور جن پر بہتان لگائے جاتے ہیں زنا کے، جن پر بہتان لگائے جاتے ہیں کسی اور کے ساتھ افیئر کے، حالانکہ وہ لڑکی معصوم ہوتی ہے، تو ان کے درد کو فیل کیا کرو تو تمہارا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو، اور پیسے نہ ہونا جس کی وجہ سے تمہاری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے تمہارے بہت سارے جائز کام بھی نہیں ہو رہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھا کرو کہ جن کے پاس، تمہارے پاس تو چلو 1-2 سال سے پیسہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھا کرو جنہوں نے آج تک 5,000 کے نوٹ کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، اور وہ مانگ مانگ کے لوگوں سے کھاتے ہوں. کبھی ایک گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان سے 10-20 روپے کے لیے گالیاں کھاتے ہیں. کبھی ایک در پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، فلسفے رکھتے ہیں ان کے سامنے، اپنی مجبوریاں رکھتے ہیں، لیکن لوگ انہیں لاتے بھی مار دیتے ہیں. تو پھر تمہیں ان کا درد، ان کی سٹرگل اپنے غم پر بھاری محسوس ہوگی. اوکے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں انسان کی لائف میں، بس ان پرابلمز کو یہ نہ سوچا کرو کہ یہ پرابلم صرف میری لائف میں ہے، کسی اور انسان پر یہ قیامت نہیں ٹوٹی. یہ سوچ، جب تم اپنی پرابلم کو سیلفش طریقے سے ٹریٹ کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو، سوچتے ہو، تب جا کے وہ پرابلم تمہیں اندر سے ڈسٹروائے کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اکیلا کر دیتی ہے، تمہیں مایوس کر دیتی ہے، تمہارے رب سے تمہیں دور کر دیتی ہے. لیکن جب تم اپنی پرابلم میں کسی اور کو شریک کرو گے، شریک یعنی کہ تم دیکھو گے کہ جس پرابلم میں تم انوالو ہو، اس سے کئی گنا زیادہ بڑی پرابلم میں میرا ساتھ والا انوالو ہے، میری فرینڈ انوالو ہے، تو پھر تمہاری پرابلم لائٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث بتاؤں گا تمہیں، یہ حدیث میری ول پاور ہے. یہ حدیث، اسے جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے، اور میں سٹل ابھی بھی بڑے مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں. اس پر اگر میں ساری رات بھی بولوں نا تو یقین کرو کہ رات کم پڑ جائے گی میرے لیے، کیونکہ میں نے اس کو بہت ڈیپلی فیل کیا ہے، میں اس کی گہرائیوں تک گیا ہوں. میرے نبی ایک ایسی بات کر کے چلے گئے، یقین کرو کہ اس کے بعد اگر میں اپنی کسی پرابلم کو پرابلم کہتا ہوں نا تو یہ میرے لیے ذلت کا مقام ہے. میرے نبی میرے سامنے ایک ایسی بات چھوڑ کر چلے گئے کہ اگر میں اس کو پڑھنے کے بعد، جاننے کے بعد اپنی کسی آزمائش کو آزمائش سمجھتا ہوں اور اس آزمائش کو لے کر اللہ سے گلے شکوے کرتا ہوں تو میں بہت بڑا نافرمان ہوں، یقین کرو. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں تمہاری پرابلمز، تمہاری نیگیٹو تھاٹس یا نیگیٹیوٹی یا دکھ درد پریشان کرنے لگے تو میری زندگی کے بارے میں سوچ لینا، میرے دکھوں کے بارے میں تھوڑا پڑھ لینا، میرے دکھوں کو سامنے کر لینا، تو تمہیں تمہارے غم لائٹ دکھائی دیں گے، تمہیں تمہارے غم ہلکے دکھائی دیں گے. کیونکہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا، ہائے، پرسنل کسی چیز کے لیے نہیں یار، صرف دین کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی اذیتیں دی گئی تھی صرف دین کے لیے دی گئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا. لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا، ہر بندہ ان کے تعریف کے گن گاتا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے دین کی رسپانسبلٹی انہوں نے اٹھائی اور وہ اللہ کا کلمہ لوگوں تک جب انہوں نے پہنچانا شروع کیا
تو اپنوں نے ان کو دھکے مارے، اپنوں نے انہیں پتھر مارے، اپنوں نے ان کو گالیاں دی۔ تو میرے نبی کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں تمہارے مسئلے پریشان کرنے لگے تو میرے مسئلوں کے بارے میں، میرے دکھوں کے بارے میں سوچ لینا، تمہیں تمہارے غم ہلکے ہلکے محسوس ہوں گے۔ کیونکہ اس دین کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا تھا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو دل درکار ہوتا ہے، جس دل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ دل بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں، بس صرف باتیں آتی ہیں، ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہیں، کوئی بات بھی اثر کر کے ہمارے اعمال کو نہیں بدل پاتی۔ ہمارے صحابہ کے دل ایسے دل تھے، ایک لوگوں کے دل تو ایسے دل ہوتے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات ان کو سنائی جاتی ہے یا ان کو پتہ چلتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، فوراً ان پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ایک بات جب تک ہزاروں دفعہ سمجھائی نہ جائے تب تک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جب سمجھ آنے میں ایک بات اتنا ٹائم لے گی تو پھر عمل کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور زندگی ہے کتنی۔ ہم بہت سلو چل رہے ہیں، لیکن ہمیں فاسٹ ہونا پڑے گا، ہمیں فاسٹ ہونا پڑے گا۔ ہمیں کچھ کوئک فیصلے کرنے ہوں گے، ادروائز ہم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو بس کوشش کیا کرے میرے بھائی اور میری پیاری بہنوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور اللہ کی ڈھیل بھی بہت سخت ڈھیل ہے۔ تم رحمتوں کی طرف جاؤ، تم اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم اللہ کو اپنا رہبر، اپنا ہم سفر بناؤ، نہ کہ اللہ سے دور ہو جاؤ، اللہ سے بیزار ہو جاؤ، اللہ سے منہ موڑ لو۔ کیونکہ جو لوگ اللہ سے منہ موڑتے ہیں ان کو پھر کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری زندگی کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ ہے۔ اگر تم اس راستے کو بند کر دو گے نا تو دنیا کا کوئی بھی دوسرا راستہ تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ ہاں، الجھا ضرور سکتا ہے، پریشان ضرور کر سکتا ہے، وقتی نفع بھی دے سکتا ہے، وقتی تمہیں تمہارے نفس کو لبھا بھی سکتے ہیں، انٹرٹین بھی کر سکتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں کر سکتے تمہیں۔ تو ایسے راستوں کا انتخاب کرنا جو انسان کو اپنی ہی زندگی میں گم کر دیں، ایسے راستوں کا انتخاب کرنا کہ جن راستوں پر چل کر اللہ دور ہو جائے، ایسے راستوں کی طرف ایک مومن کا چلے جانا اس کو زیب نہیں دیتا۔ مومن کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اس کے اللہ کا راستہ۔ اسی راستے پر اس کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو آپ لوگ اسی راستے کے مسافر بنیں، اسی راستے پر بلیو کریں اور اس راستے پر آنے والی ہر مصیبت پر صبر کریں، ہر مشکل کو آسان سمجھیں اور ہر ملنے والی چیز کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک ریوارڈ سمجھیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دل تو نہیں کرتا آپ لوگوں سے چلے جانے کا، دل نہیں کرتا آپ لوگوں کو چھوڑ کے جانے کا، آپ لوگوں سے بات، کیونکہ گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی بات شروع کی تھی اور ابھی ختم ہو گئی۔ بہت پیارے لوگ ہو آپ لوگ، بہت خوش قسمت لوگ ہو آپ لوگ، بہت قیمتی لوگ ہو آپ لوگ، لیکن کیا کریں، جانا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ جانا اور چھوڑنا ہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ دل نہیں لگا سکتے، کسی چیز کو پرماننٹ نہیں سمجھ سکتے۔ تو مل جل کر اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے نا، یہ تو آسان ہے۔ اب ہم نے محنت جو کرنی ہے وہ اس بات پہ کرنی ہے کہ ہماری تنہائی کس طرح پاک ہو جائے۔ تو میں کمنٹ آن کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کی انشاءاللہ کے لیے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ ٹائپ کرنا ہے۔ یہ آپ کا ارادہ ہوگا جو اللہ کی طرف جائے گا، اور ایک ارادے پر ایک نیکی بھی ہے اور ارادے کی ایک عملی شکل بھی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو تنہائی کے گناہ مجھ سے ہوتے ہیں میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ جب بھی مجھے تنہائی کے گناہوں کا خیال آئے گا تو میں پہلے خیال سے لڑوں گا، پوزیشن چینج کروں گا، پلیس چینج کروں گا، تنہائی کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی سٹرگل کر کے میں تنہائی کے گناہوں سے خود کو بچاؤں گا، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ کر کے ارادہ کریں۔ چلو جی، سارے بس صرف انشاءاللہ، اوکے؟ اور سب کے انشاءاللہ مجھے آنے چاہیے۔
چلیں 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 چلیں، شاباش شاباش شاباش. گڈ. ویری گڈ. دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ارادے کر رہے ہیں. کتنا اچھا ہوتا ہے نا جب انسان بن دیکھے اپنے رب کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتا، بن دیکھے اپنے رب کے لیے چھوٹی بڑی محنت کرنے کا ارادہ کرتا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے لیے سب چھوڑیں گے. گڈ سلمان بھائی، انشاءاللہ. اس حدیث پر مجھے بھی رونا آ گیا بھائی. بس آپ کے دل کے اندر ایمان ہے نا. تہجد میں سونا ضروری ہے، میں نے بتایا تو تھا افضل ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ سو کے اٹھا جائے، لیکن اگر آپ سو کر نہیں اٹھ سکتے تو آپ سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت بس آپ کے دل میں ہونے چاہیے. اللہ کی یاد آپ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے، یعنی ہر کنڈیشن میں آنی چاہیے. آپ کے دل کی فیلنگز اللہ سے جڑی ہونی چاہیے. علی بھائی پلیز بتائیں، میرا دل آج بہت بے چین ہے، بہت رونا آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیوں. دیکھو اگر رونا آ رہا ہے تو تم نے رونا تو ہے ہی، ٹھیک ہے. اور دل کا بے چین ہو جانا انسان کو سم ٹائمز ان کی ریزن سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایموشنز ہیں انسان کے اندر. اب یہ ایموشنز کو سمجھنا انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی سم ٹائمز. تو یہ جو بلا وجہ رونا آتا ہے نا، انسان روتا تو ہے پھر اس کو. تو اس کو نا قیمتی بنانے کے لیے میں تو آپ کو ایک ہی آئیڈیا دوں گا کہ سب چھوڑ چھاڑ کے نا 5-10 منٹ کے لیے اگر رونا آ ہی رہا ہے تو بجائے اس کے کہ بیڈ پر رو لیں، یا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر روئیں، یا بستر اور کمبل میں منہ چھپا کے روئیں، جائے اللہ کے سامنے جا کے رو لیں. رو لیں اللہ کے سامنے. اللہ تو تمہیں یہ نہیں کہے گا کیوں رو رہے ہو میرے سامنے، بس اللہ کو سمجھ آ جائے گا پھر. بھائی میں لیٹ آیا، آپ کی بات نہیں سن پایا. کوئی بات نہیں ہے، میں اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب پہ، آپ وہاں سے سن لیجیے گا بس. ہاں چلیں جی، بہت شکریہ. انشاءاللہ تو آپ آئے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ کی آواز دل کو چھو لیتی ہے. نہیں، آپ کے دل اثر رکھنے والے ہیں، آپ کے دل اللہ کے لیے تڑپتے ہیں. آواز اللہ کی دی ہوئی ہے اور آپ کا دل بھی آپ کو اللہ کا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس اچھی آواز ہو لیکن آپ کے پاس اس اچھائی کو یا اس اچھے پن کو فیل کرنے کے لیے دل نہ ہو تو کمال تو نہ ہوا نا. کمال تو آپ کا بھی ہے کہ آپ کے پاس ایسا دل ہے. اوکے سو میں اپنی آواز پہ چلو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اپنے دل پہ کر لو سیم. اینی ہاؤ میرا نام کیا یہ اسلام میں ٹھیک ہے؟ نہال مجھے نہیں پتا، آپ سرچ کر لیں، کسی سے پوچھ لیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے بٹ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے. تب تک دعائیں نہ چھوڑیں جب تک چین نہ آ جائے. یہ کتنی دعائیں کی ہوگی آپ نے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ؟ کیا تم اسے بہت دعائیں کہتی ہو؟ بہت تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان گھنٹوں موبائل کے سامنے لیٹا رہے تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج بہت موبائل یوز کیا ہے، لیکن تب تو نہیں کہتا انسان کہ میں نے بہت موبائل یوز کیا ہے. اینی ہاؤ چھوڑیں، کوئی بات نہیں. اگر بے چین ہو تو کوئی بات نہیں ہے، فیلنگز چینج ہو جائیں گی. دیکھو نا، دن رات میں تبدیل ہوتی ہے، رات دن میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو انسان کی فیلنگز بھی چینج ہو جاتی ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، پھر باتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور نئی باتیں، پھر وہ پرانی باتوں کا اثر ختم ہو جائے گا، اللہ کی باتوں کا اثر ختم ہو جائے گا، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. مین چیز تو اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو تنہائی کے گناہوں کے ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دعا کی اسے قبول فرمائے، اور جو مسئلے پریشانیوں پر بات ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جس کی نمازیں پوری نہیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
وہ پلیز اپنی نمازوں کو پورا کر کے سوئیں، اور کل سے یہ ارادہ کریں کہ ہم نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی. مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کر سکتے ہو تم. اللہ حافظ.